अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मेहमान। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर दोहा के स्कॉलर जिनका नाम है इरशादुल्लाह उमरी साहब। तो इनको हम वेलकम कहेंगे अपने शो में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ इस्तकबाल पर। जी सर, तो सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि आपसे कुछ रमज़ान की फजीलत के हवाले से ही पूछूं, और ख़ास करके यहाँ मतलब दोहा कतर में जो रमज़ान का एक माशाल्लाह से माहौल होता है हमेशा, तो उसके हवाले से भी कुछ आपसे बात करें। रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत महीना है। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि इस उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला ने इतना अजीम और इतना बाबरकत और फजीलतों का महीना अता फरमाया। इसकी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में साबित है। जैसे एक मशहूर हदीस है कि इज़ा दख़ला रमज़ान फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह, कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता। और जो मरदतुश-शयातीन, शैतान, जो सरकश शैतान हैं, जो इंसान को बहुत ज़्यादा गुमराह करते हैं, तो उनको बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं। तो इस महीने में वो इंसान को उतना गुमराह नहीं करते जितना दूसरे महीनों में गुमराह करते हैं। तो ये रमज़ान की फजीलत में बहुत अहम हदीस है। और रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरतुल बक़रा में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है इसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया लोगों की हिदायत के लिए, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो फ़र्क करती हैं कि क्या हक़ है, क्या बातिल है, क्या सच है, क्या झूठ है। इसमें खुली निशानियां हैं। फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फलयसुम, जो आदमी इस महीने को पहुंच जाए, इस महीने को पाले हाल सेहत में, तंदुरुस्ती की हालत में, तो वो उसका महीने का रोज़ा रखे। तो ये रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत महीना है। आदमी, एक मुसलमान, इसको गनीमत जाने, इसके हर लम्हे को, हर सेकंड को गनीमत जानते हुए इखलास के साथ रोज़ा रखे, ईमान के साथ रोज़ा रखे, एहतिसाब के साथ, यानी अजर की नीयत से, अल्लाह ताला मुझे मेरे रोज़े का अजर देगा, सवाब देगा, इस नीयत से रोज़ा रखे। तो हदीस में आता है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि उसके पिछले जो जो गुनाह उससे सरज़द हुए हैं वो तमाम के तमाम माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत अजीम महीना है। आदमी इसकी कदर करे, इसका एहतराम करे, और इसमें जितना हो सके अपने नामाए आमाल में नेकियों को, हसनात को जमा कर ले, ताकि वही हसनात उसको काम आने वाली हैं उखरवी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला हम तमाम को उसके फज़ल व करम से तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह सर, आप अकीदे के माहिर हैं, तो हम थोड़ा सा इस हवाले से बात करना चाहेंगे। एक तो थोड़ा सा मैं आपका बैकग्राउंड भी जानना चाह रही हूँ कि कितने अरसे से आप यहाँ कतर में मौजूद हैं, और मतलब ये जो अकीदा है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, मैं जामिया दारुस्सलाम उमराबाद का फारिग हूँ, माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने मद्रास यूनिवर्सिटी से मैजिस्टर किया है अदब अरबी पे, अरबी लुगत पे, अदब पर। जी हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो वज़ारतुल औक़ाफ़ में जो ज़िम्मेदारी है इमामत की, खिताबत की, और इसी तरह बच्चे जो है हिफ्ज़ करते हैं कुरान मजीद के, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कुछ बैकग्राउंड है। इसके अलावा हमारे, आप जो सवाल किए अक़ीदे के बारे में, तो अक़ीदा जो है ये बहुत ज़रूरी है। एक मुसलमान अक़ीदे की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अरबी में मशहूर है, इन्नल हयाता अक़ीदतुन व जिहादु, कि एक ज़िंदगी जो है, इंसान का जो अक़ीदा जो उसके दिल में होता है, जो ईमान है, फिर उसी के मुताबिक जिहाद के मतलब यह है कि कोशिश। आदमी इन्नल हयाता अक़ीदतुन व जिहादु, ज़िंदगी जो है सब ये अक़ीदा और बंदे की कोशिश और उसकी जिद्दोजहद और अमल पैहम
مسلسل کوشش، تو یہی اگر کسی کے اندر ہو تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ آدمی اپنے عقیدے کے حساب سے زندگی گزارے، چونکہ اب مسلمان جو ہیں یہ اصل چیز عقیدہ ہے۔ عقیدے کے مطابق ہی جس کا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا اسی حساب سے انسان جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، ورنہ جس کے عقیدے میں خلل ہو اور عقیدہ پختہ نہ ہو تو اس کے عمل میں بھی ضرور خلل ہوگا۔ آدمی ایک مسلمان اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ ہے جس کے ذریعے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی برحق معبود نہیں، عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق۔ تو ہماری ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، رمضان کے روزے ہوں، یا حج ہو، یا اسی طرح جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، یا زکوٰۃ ہو، صدقات و احسان ہو، تو یہ سب آپ دیکھ لیں جو بھی اعمال ہیں، انسان کے دل میں جب اخلاص ہو، اور اخلاص چونکہ یہ دل کا عمل ہے اور عقیدہ دل میں ہوتا ہے، انسان کا جو ہے عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اس کے اعمال اس کے اعضاء سے، جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جب تک پختہ نہیں ہوگا اللہ پر، اسی کا دوسرا نام ہم لوگ ایمان سے کر لیتے ہیں، ایمانیات۔ ایمان جب تک ایمان اور احتساب، اجر کی نیت، ثواب کی امید، ابتغاء مرضات اللہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل میں جتنی ہوں گی تو اتنی اسی حساب سے بندہ عمل کے میدان میں آگے ہوگا۔ اب جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور جاننا، اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، آپ کو اسوہ حسنہ قبول کرتے ہوئے ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ کی اتباع کرنا، تو یہ ایک مسلمان جو ہے اسی عقیدے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت وہ اپنی زندگی پوری گزارتا ہے۔ اب آپ عقیدے کے اگر بحث و مباحث لے لیں تو اس میں کافی جو ہے ایمانیات الگ ہیں، پھر اسلام ہے، ایمان کے 6 ارکان آئیں گے، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور تقدیر کے خیر و شر پر، بھلی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ سب پھر جزئیات پہ آپ جائیں گے تو عقیدہ کافی ایک بڑی بحث ہے، اس میں ماشاءاللہ کئی علماء نے 1000 سال پہلے سے، امام جعفر طحاوی پھر کی عقیدہ طحاویہ مشہور ہے، اس کی کئی شروحات موجود ہیں، پھر اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی عقیدے میں کتابیں ہیں، کئی ائمہ ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ، ان کی جب کتابیں پڑھتے ہیں ہم لوگ تو عقیدے پہ جو ہے انہوں نے بہت زور دیا ہے۔ تو عقیدہ بہت اہم ہے، اور یہی عقیدے سے جو ہے ان لوگوں کا کے دین کا پتہ چلتا ہے۔ باقی جو اعمال ہیں اسی عقیدے کے تحت انسان کے اعمال کا جو ہے دار و مدار ہے۔ تو یہ عقیدے کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر اس پہ مزید بحث کرنی ہو، مطلب مناقشہ کرنا ہو یا لوگوں کو بتانا ہو، تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے، انشاءاللہ اس پہ مزید تیاری کرنی چاہیے۔ جی ہاں جی، اچھا، نہیں بس میں اس بارے میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ ہم جیسے عبادتیں کرتے ہیں تو روز کے روز کیا ہمارے عقیدے کو مطلب ہمیں خود سے تازہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے، اس کے کیا مطلب اسباب ہو سکتے ہیں کس طرح سے، کہ ایک تو ہم عبادتیں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں اتنا خشوع خضوع وہ چیزیں تھوڑی سی مسنگ ہوتی ہیں، تو کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم روز اپنے عقیدے کو تازہ نہیں کرتے؟ بالکل، بہت اہم سوال ہے آپ کا یہ۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ جب یہ بندہ ایمان لا چکا ہے تو پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ اس کو کہتے ہیں تجدید ایمان، ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کو پختہ کرو، ایمان پہ جو ہے آپ نے جو ایمان لایا ہے اس کو یاد کرو، اس کا مراجعہ کرو، مذاکرہ کرو، بار بار اس کو یاد کیا کرو۔ تو یہ جو ہے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، عقیدے کی تجدید۔ آدمی جو ہے ایک تو جیسا میں نے کہا ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کی خوشنودی، چاہے جو بھی عمل ہو، انسان بندہ مخلوق، اس کی رضا، اس کی ناراضگی ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ جب اللہ کا حکم آ جائے
تو اللہ کی خوشنودی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اب ہم اللہ کی خوشنودی کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم اس عمل کو اگر چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو یہیں سے ایمان گڑبڑا جاتا ہے. ایمان کی کمزوری کی پہلی علامت. جہاں بھی اللہ کے احکام ہیں، واضح احکام ہیں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی تردد نہیں ہے، آدمی وہاں پیچھے نہ ہٹے. اللہ کی خوشی اس کے مد نظر ہو، ہمیشہ اس کے آنکھوں کے سامنے اللہ کی خوشنودی ہو. تو یہی چیز انسان کو اخلاص جو کہتے ہیں یہی ہے اللہ کے لیے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، نفاق نہ ہو، اور شہرت و سمعت نہ ہو. یہی چیز ہے آدمی اخلاص. تو آدمی اللہ تعالیٰ بہت سارے آیتوں میں اخلاص کا حکم دیا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، یہی حکم ہے. تو عبادتیں جتنی ہیں، ہم لوگ جو ہے روز مرہ جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اور بلکہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے بچوں کی دیکھ بھال، یا گھر کی جو ہماری جو روٹین جو زندگی ہے، تو ان سب میں اخلاص ہو تو سب کام ہمارے اجر سے خالی نہیں. چاہے ہماری گھریلو بھی جو کام ہیں کہ آدمی شوہر بیوی کی خدمت، بیوی جو ہے شوہر کی خوشنودی کے لیے کام کرے، اور بچوں کی دیکھ بھال، بچوں پہ جو نفقہ ہے جو خرچ کرتے ہیں، سب میں اللہ کی خوشنودی یہ مطلوب ہو. تو انشاءاللہ بندے کا ہر عمل یہ اس کے عقیدے پر، اس کے اخلاص کے حساب سے اس کو ضرور اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ بہت جو ہے بڑا ہے، بہت مہربان ہے. جی اچھا، تو اس کو ساتھ میں یہ بھی آپ مجھے بتائیے کہ ایک عقیدے کو روزانہ، جیسے اگر ہم کہیں کہ روز کی بنیاد پہ تجدید ایمان جس کو آپ نے کہا، تو اس کے لیے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو روزانہ اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، آدمی جو بھی جیسے مثال کے طور پہ 5 وقتہ نماز ان کے اوقات میں ادا کرنا ہے. اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ گناہ شمار ہوگا. جیسے فجر کی نماز کا وقت جو ہے، فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کو ہر بندے کو پڑھنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تو اس وقت سے پہلے اگر اس کے پیچھے کوئی آدمی نماز پڑھتا سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز، تو پھر اس کی نماز وہ ادا نہیں ہوگی، قضا شمار ہوگی. اور جان بوجھ کر پڑھے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ 100 مرتبہ بھی پڑھے تو پھر وہ نماز قبول نہیں، کیونکہ اس نے جو ہے جان بوجھ کر نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھا. اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. تو اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے غیر وقت میں پڑھتے ہیں. تو بہر صورت یہ جو ہے، یعنی نماز کے تعلق سے نماز کو بر وقت ادا کرنا. اگر بر وقت ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہماری نماز جو ہے مردود ہو جائے گی ہم پہ. تو یہ جو خوف ہے بندے کے اندر، یہی اصل چیز ایمان ہے. یہ جو ڈر ہے نا، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے. آدمی ہمیشہ اللہ کی اطاعت پر اجر اور اللہ کی معصیت پر جو ہے گناہ کا خوف جو ہوتا ہے، یہی اس کا ایمان ہے. تو یہ جو خوف اور رجا، امید اور ڈر کی جو زندگی ہے، یہ عقیدے کا بہت اہم باب ہے. خوف و رجا، امید اور خوف. تو اس لیے آدمی یہ جتنے واجبات ہیں، فرائض ہیں، تو اس میں جو ہے بندہ اللہ کی خوشنودی، اخلاص اور نہ کرنے پر وعید، جو سزا، جو دھمکی ہے، ان کا استحضار کرے. استحضار کرے مطلب ان کو سوچے. اور بہر صورت آدمی جو ہے، دوسری بات، زندگی بہت مختصر ہے. صحابہ سے مشہور ہے کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ زندگی کی جو لذتیں ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں. تو بندہ اس طرح اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، اخروی زندگی کو یاد کرے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور اللہ کی رحمتوں سے امید بھی اس کے اندر یہ ہوگی، عمل کی توفیق ہوگی. تو اس طرح بندہ جو ہے اپنے اعمال میں خشوع کے ساتھ ادا کر سکتا ہے. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ہی جیسے ہمیں اپنے معاشرے میں ایک جو چیز بہت نظر آتی ہے، جس کو لوگ مطلب حسد، ایک دوسرے سے جلنا، ایک دوسرے کی کامیابی کے اوپر ناخوش ہو جانا. تو کسی کی دوسرے کی اولاد ہے، اس کی اگر کچھ اچیومنٹس ہیں تو اس کے اوپر مطلب کڑنا، اپنے بچوں کو ڈانٹنا، یہ ساری چیزیں مطلب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں.
تو ابھی جیسے آپ نے کہا تھا کہ عقیدے کا ایک جز جو ہے وہ تقدیر پہ ایمان لانا بھی ہے، کہ جی جو جی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے نصیب میں ایسے ہی لکھا ہے. تو اس چیز کے بارے میں مطلب تھوڑا سا آپ ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں ان کو بتائیں، کیونکہ ہماری زندگی میں اکثر مشکلات اسی چیز کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں سوچا ہوا ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہترین ہو رہا ہے، اور دوسرے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے نصیب کا ہو رہا ہے. بالکل بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کیا کرو. اور دوسری حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے جو ہے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے. تو انسان چاہے کتنا بھی نیک ہو، اگر اس کے دل میں حسد ہو تو یہ حسد ایسی بری بیماری ہے، اس کے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، اس کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دے گی. اور اس سے حسد کا تعلق عقیدے سے بھی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا، آدمی کو یہ حسد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی تقدیر سے ناراض ہے، اللہ کی تقدیر کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، اللہ کی تقدیر سے وہ خوش نہیں ہے. تو یہ حسد جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے. تو لہٰذا ہر آدمی، ہر مسلمان جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ حسد سے باز آ جائے، حسد کو چھوڑ دے. اپنے مسلمان بھائیوں کی خوشی پر خوش ہونا، اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف پہ تکلیف محسوس کرنا، یہ ایمان ہے. ہمارے بھائی کے بچے، دوسرے مسلمانوں کے بچے اگر خوش ہیں تو ہم کو ضرور خوش ہونا چاہیے. ان کی تکلیف میں، اگر بیمار ہیں، مصیبت میں ہیں، تو ہم کو بھی جو ہے تکلیف ہم کو محسوس کرنا چاہیے. یہ ایمان کا یہ بھی ایک جز ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو حسد سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو پختہ کرے. بالکل، بہت اچھا. ابھی میری بھی پچھلے دنوں ایک اسکالر ہی ہیں ماشاءاللہ سے، اسلامک اسکالر، ان سے بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مستقبل کی جو فکر ہے وہ ہمیں کتنی کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا مستقبل کی فکر جو ہے وہ بالکل مطلب جائز ہے، ہر بندے کو فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے اپنی. لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہم فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہر چیز کا، جیسے کہ ہماری اولاد ہے، اس کے آنے والے وقت میں اس کی تعلیم کے حساب سے سب کچھ، لیکن پھر بھی پلانز جو ہیں ہمارے کبھی کبھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ ویسے نہیں ہو پا رہا ہوتا جیسے ہم نے پلان کیا ہوتا ہے. تو اس صورت میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی مطلب اس کا ایک نقصان تو ہو گیا، جو کچھ اس نے سوچا تھا، پلان بھی وہ اچھی طریقے سے کر رہا تھا، نیت بھی بالکل صاف تھی، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہو پایا جو ایکسپیکٹڈ تھا. تو اب اس صورت میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آدمی مستقبل، فیوچر کے بارے میں ہر آدمی پلان کرتا ہے، خاص طور پہ جو صاحب اولاد ہے. اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہر والدین فکر مند رہتے ہیں اور اس کے لیے بہت ساری کوشش بھی کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز آدمی یہ کوشش کرے، کیونکہ اکثر جو دیکھا جاتا ہے اپنے بچوں کی فیوچر میں والدین جو ہے بعض مرتبہ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے جس نے ہم کو زندگی دی، ہم کو مال و دولت دی اور ہم کو اولاد سے نوازا، وہی اللہ ہے جو ہمارے بچوں کا بھی اللہ ہے. وہی ہمارے جس نے ہمارے فیوچر کو اچھا کیا، یا ہمارے حال کو اچھا کیا، یا ہمارے ماضی کو اچھا کیا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا بھی وہی مالک ہے. یہ سب سے پہلے عقیدہ آدمی اپنا ایمان پختہ رکھے کہ جس ذات نے مجھ کو عطا کیا وہی ذات میرے بچوں کو بھی عطا کرے. تو یہ اس ایمان کے ساتھ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، حلال اسباب کو اپناتے ہوئے آدمی ایک پلاننگ کے ساتھ فیوچر کی زندگی گزارے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے. پلاننگ جو ہے ہمیشہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی سیرت جو ہے سب پلاننگ کے تحت ہوا کرتی تھی. آپ نے جتنی جو ہے اپنے صحابہ کو جو تاکید کی، جو تعلیم دی، یقیناً پلاننگ ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرتے ہوئے. اس میں جو ہے کوئی کسی طرح بھی جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جیسے سود ہیں یا رشوت ہیں، ایسی چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے. اور اگر پلاننگ میں ہماری کچھ کمی ہو گئی، یا اگر پلاننگ جیسے آپ نے کہا کہ پلاننگ کبھی کامیاب نہیں ہوئی، ہوتا ہے کبھی پلاننگ 50%، 50% کامیاب ہوئی، 50% ہم ناکام رہے، یا نسبت جو ہے کبھی کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کے 80% کامیاب ہو گئی. تو بہر صورت یہ سب مقدر ہے. آدمی جو ہے پلاننگ کے بعد جو ہوا الحمدللہ، اس پہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال پہ اللہ کی تعریف ہے، ہم اس سے خوش ہیں. تو یہی تقدیر پر جو ہے ہمارا ایمان ہے. تو اس طرح جو ہے آدمی
پلاننگ کرتے ہوئے اس کو جو میسر ہوا الحمدللہ، جو میسر نہیں ہوا اس میں اپنے آپ کی سوچے کہ میری پلاننگ میں شاید کچھ کمی رہی ہو یا میں نے صحیح لوگوں سے مشورہ نہ کیا ہو، تو اپنے آپ کو تھوڑا یہ کر لیں اور تقدیر پر اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اور پھر یہ سوچیں کہ جو ہوا شاید وہی میرے بچوں کے حق میں بہتر ہے اور میرے لیے وہی بہتر ہے، اس پر راضی ہو جائیں، جو بھی ہوا بہتر ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، بالکل صحیح بات ہے۔ رائٹ جی، تو رمضان کی طرف تھوڑا سا میں پھر چاہوں گی کہ ہم بات کریں، واپس آتے ہیں کچھ ایسے اعمال جو کہ رمضان میں ایک مسلمان کو خاص کر کے جو ہے نا وہ مد نظر رکھنے چاہیے، وہ پلیز آپ ہم سے شیئر کیجیے ہمارے لسنرز کے لیے۔ سب سے پہلی چیز، جس بندے کو رمضان کا مہینہ میسر ہوا، یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اس کو مل گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال زندہ تھے، صحت کی حالت میں تھے، مگر رمضان آنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی اور وہ رمضان سے محروم ہو گئے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پا لینا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جو ہی رمضان کا مہینے چاند کا اعلان ہوا کہ رمضان کل سے رمضان ہے، تو اس رات سے وہ نیت کر لے کہ کل سے مجھے روزہ رکھنا ہے۔ جو بھی صحت مند ہے، قادر ہے، استطاعت رکھتا ہے روزے کی، تو پہلی رات ہی سے وہ روزوں کی نیت کر لے۔ اسی واسطے ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کے ساتھ اجر کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے تمام گناہ، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یہ پہلی چیز آدمی نیت، جو میں نے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیت جو ہے اس کی یہ ہو کہ کل سے مجھے رمضان کے روزے رکھنی ہے، اور اس کے لیے جو جو اہتمام کرنا ہے، سحری کا اہتمام کرے۔ سحری کھانا سنت ہے اور سحری کھانے سے میں برکت ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی روزے میں اس کو تقویت ملے گی، مدد ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد جو اس کو جس کا اہتمام کرنا ہے کہ کثرت سے نیک اعمال، آدمی روزہ رکھ کے اپنا وقت ضائع نہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، جھوٹ سے بچے، دھوکہ دینے سے بچے، اور کبھی کیونکہ معاملات میں ایسے ہوتا ہے، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی کچھ کسی سے بات چیت میں جو ہے جھگڑا ہو جائے تو وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اور اگر کوئی اس پر غصہ کرتا ہے تو وہ یہ کہہ کہ میں روزے سے ہوں، اس سے دور ہو جائے۔ تو یہ سب احادیث میں اس کی تعلیم ہے کہ کوئی آدمی جو ہے روزے دار کو گالی دے تو روزے دار اس کے جواب میں اس کو گالی نہ دے، بلکہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یہ سکھایا گیا ہے۔ تو اس طرح روزے کی حالت میں ان چیزوں کا وہ اہتمام کرے، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے، صبح و شام کے اذکار کرے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نمازوں کے جو اذکار ہیں، نماز کے پہلے، نماز کے بعد، اور نماز سنتوں کی پابندی کرے، تو یہ روزے کی حالت میں بندہ کرے۔ اس کے بعد جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کھجور پانی کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو میسر ہیں چیزیں، ان سے افطار کرے، اور جو دعا ہے اس دعا کا اہتمام کرے افطار کے وقت۔ اب اس کی فضیلت بیان کرنے لگے روزے کی، تو بہت ساری فضیلتیں احادیث میں جو ہے ثابت ہیں۔ بالکل جی ہاں۔ تو اور جو اعمال جس کا اہتمام کرے، تراویح ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح امام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی تراویح امام کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک پڑھے گا، اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ہے۔ یہ بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو تراویح کا خصوصی اہتمام کرے، اور تراویح کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ من قام ایمانا واحتسابا غفر له من قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ اس طرح روزے کے بارے میں ہے، اسی طرح قیام تراویح کے بارے میں ہے کہ ایمان اور احتساب، اللہ پر ایمان، اللہ کے اجر پر، اس کے ثواب پر امید کرتے ہوئے جو آدمی قیام کرے، تراویح پڑھے، تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرصورت پہلے رمضان میں روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ دے، احسان کرے، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے والدین اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک، صلہ رحمی، اور جو پڑوس میں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک،
اور جتنے لوگ ہیں جن سے بھی ہماری پہچان ہے، جن سے بھی ہم ملتے جلتے ہیں، سب کے ساتھ جو ہے نیک سلوک، اچھا سلوک، یہ سب آدمی اس میں زیادہ سے زیادہ کرے رمضان کے مہینے میں. اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا. آمین ثم آمین. اچھا، ایک چیز اور جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، ماشاءاللہ سے 1997 سے اوقاف کے ساتھ ہیں، تو ہمیں یہاں پہ حکومت قطر کی طرف سے ہمیشہ ہی رمضان کے مہینے میں خاص کر کے ایسی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ عام عوام کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، ان کے لیے بہت سارے ایسے جو پروگرامس وغیرہ ترتیب دیے جاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے لسنرس کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فیض مند ہو سکیں. جہاں تک مجھے یاد ہے، یعنی اوقاف سے، وزارت الاوقاف سے یا دولت حکومت قطر کی طرف سے، یا جو یہاں پہ جمعیات خیریہ ہیں، چیریٹی جو جمعیات ہیں، ان کی طرف سے الحمدللہ افطار کا اہتمام ہوتا ہے. جو خاص طور پر جو مزدور طبقہ ہے یہ لوگ، اور ایسے لوگ جو بغیر فیملی کے ہیں، بیچلر رہتے ہیں، تو ان کے لیے جگہ جگہوں پر افطار کا اہتمام ہوتا ہے. اور رمضان میں ماشاءاللہ یہاں آپ دیکھیں گے بہت اچھا جو ہے، بہت ساری مساجد میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے. لوگ جو ہے دروس بھی غور سے سنتے ہیں مساجد کو، اور مساجد آباد ہوتی ہیں تو تراویح، دروس، اور اسی طرح یہ افطار کی مجلسیں، تو الحمدللہ بہت اچھا ماحول رہتا ہے. اور ایک ایمانی ماحول جو کہتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. جی ہاں. جی. اچھا، بچوں کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے ہمیشہ یہاں پہ جو حکومت ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے جو ہمارے پیغمبروں کے واقعات ہیں ان کو پہنچایا جا سکے، ان تک بچوں کو بتایا جا سکے کہ ہمارا مذہب جو اسلام، جو ڈیفینیٹلی مطلب ایک دنیا نے، بہت ویسٹرن ورلڈ نے کوشش کی کہ ہمارے مذہب کو دوسری طرف لے کے جایا جا سکے، ان کو یہ دکھایا جا سکے کہ بڑا دہشت گرد مذہب ہے، اس میں کیا ہے. لیکن ہم اپنے طور پہ یہ کس طرح سے، ہماری کو حیثیت مسلمان کوشش ہونی چاہیے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ رہتے ہوئے کہ اپنے رویے سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ امن ہی امن کا پیغام دیتا ہے. جہاں تک بچوں کے پروگرام کا تعلق ہے، میں نے فنار میں دیکھا ہے کہ وہاں کچھ پروگرام ہوتے ہیں، اور باقی چند خصوصی جو کمیونٹی ہیں تو وہ لوگ بھی بچوں کے اس رمضان کے مہینے میں بچوں کے لیے کچھ پروگرام رکھتے ہیں، عقیدے کے یا پھر ایسے روزوں کے تعلق سے. باقی جہاں آپ کا یہ جو دوسرا سوال ہے کہ ہمارا اسلام بالکل امن کا دین ہے، اس میں سب کے لیے امن ہے، خوشحالی ہے، اور کسی قسم کا کوئی دہشت، ڈرانا یا دھمکانے کا ایسا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اسلام سے، تو یہ تو بالکل جو چیز واضح ہے. یہ چیز جو ہے اس میں یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ دہشت وغیرہ، یہ بالکل جو ہے لوگ اسلام کے ساتھ اس کو جو جوڑتے ہیں بہت غلط ہے. ہاں ممکن ہے کسی ایک فرد سے کوئی ایسا کوئی عمل ہو جائے تو اس سے پورے مذہب اسلام کو یا پورے مسلمانوں کو یہ بدنام کرنا، یہ جو ہے ایک اللہ کے دشمنوں کی ایک سازش ہے. بے شک. تو یہ اسلام جو ہے اس سے بالکل پاک ہے. آپ اسلام کی جتنے بھی جو تعلیمات ہیں، یہ تو بالکل جو بھی کتابیں ہیں سب جو ہے، جو مسلمان بستیوں میں بھی ہوں تو اپنی دین کی آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہ سب موجود ہے. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ایک آیت تو یہ بھی ہے کہ جو تم سے قتال نہ کرے، جو تم سے جو ہے تم کو اپنی بستیوں سے نہ نکالے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، انصاف کرو. اللہ تعالیٰ نے انصاف، عدل کی بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو یہ عدل جو ہے تمام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. چاہے ہمارا پڑوس غیر مسلم بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی ہم کو اپنے معاملات اچھے طریقے سے کرنی ہے، عدل کے ساتھ کرنی ہے. تو یہ سب ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسلام میں جو ہے پورا اس کی ایک پرامن مذہب ہے. اسلام ایک پرامن مذہب ہے. ماننے والوں کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بالکل امن ہے. مسلمانوں کے ساتھ ملنے میں، بیٹھنے میں، ساتھ زندگی گزارنے میں کسی کو کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ ارشاد اللہ عمری صاحب، آپ سے بہت اچھی بات چیت رہی اور بہت کچھ ماشاءاللہ سے سیکھنے کو ملا. خاص کر کے عقیدے کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اچھے جوابات دیے. ہمارے لسنرز کے لیے بہت ہی مطلب یہ ایک کارآمد سیشن رہا آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے قطر میں جتنے بھی لوگ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو بالکل ضرور.
अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने एक मौका दिया मैं आप लोगों से कुछ कलिमात शेयर करूं। अब जो सामीन जो मुझको सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बात ये कहूँगा कि आदमी अपने आप को मुसलमान होने पर इज़्ज़त महसूस करे, फ़ख्र महसूस करे कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने दीन के लिए मेरा इंतखाब किया है। यकीनन कितने ऐसे बंदे हैं दुनिया में, यानी दुनिया की एक आधी पौनी से बढ़ के जो आबादी है जो दीन से महरूम है, इनको सही हक़ क्या है वो नहीं मालूम है। और अल्लाह ताला ने हमको अपने दीन के लिए और हमको अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इस पर आदमी एक दिल से जो है शऊर करते हुए फ़ख्र महसूस करे, इज़्ज़त महसूस करे, एतिज़ाज़ जो अरबी में कहते हैं कि इज़्ज़त महसूस करे। और उसके साथ साथ अब जो हमें जो इबादतों की तौफ़ीक़ हुई, जैसे हम रमज़ान के महीने में हैं तो रोज़ा रख रहे हैं, तरावे पढ़ रहे हैं, और जो हो सकता सदक़ा एहसान खैरात का अहतमाम कर रहे हैं और कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की तौफ़ीक़। अगर अल्लाह की तौफ़ीक़ ना हो तो शायद हम ये काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी जो है जो चीज़ है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ है, अल्लाह की हिदायत। आदमी उस पर भी शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम रोज़ा रख सकें, तरावे पढ़ सकें, कुरान मजीद को पढ़ सकें, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैं ये कहूँगा अपने सामीन से कि आप जो है जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ से है, इस पूरे शऊर के साथ, पूरे एहसास के साथ ये आमाल बजा लाएँ, पूरे ईमान के साथ, पूरे अजर की उम्मीद के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करेगा और आपके सय्यात को मुआफ़ फरमाएगा। तो ये एहसास पूरे शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारने की और इबादत अदा करने की कोशिश करें। वल्लाहु आलम। बहुत बहुत शुक्रिया इरशादुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। और आपने भी हमारा शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें आपसे सीखने को मिली। तो अल्लाह ताला आपको इस पर बहुत अजर करीम अता फरमाए, अजर अजीम अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। और आपको भी जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।